साथ। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस ख़ास टॉपिक और ख़ास मौजू के लिए ख़ुसूसी तौर पे मदऊ किया। आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया, तारिक भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अक़ीदतों से नवाजा। तो हज़रात गिरामी कदर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, आप वो हस्ती हैं कि जिन्हें मुहसिनाए इस्लाम कहा जाता है, यानी जिनका इस्लाम पे एहसान है। क्या बात, क्या बात। हज़रात गिरामी कदर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, आप वो खतून हैं कि जो दौरे जहलियत में भी ताहिरा के नाम से मशहूर थी। क्या बात। इन्हें उस वक्त में भी ताहिरा कहा जाता रहा। क्या बात। और आप जो हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, नबी इस्लाम पे जितनी भी मुश्किलें आई हैं, आपकी रफ़ाक़त हुज़ूर इस्लाम से 25 साल रही है। इस 25 साल रफ़ाक़त के अंदर नबी इस्लाम पे मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए हैं। बड़ा दुश्वार और कठिन दौर था। कदम कदम पे मुसीबतें बलाएं जो हैं वो नबी इस्लाम के सामने उमड़ बढ़ के आती थी, और जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला नबी इस्लाम का हौसला बढ़ाती थी। हज़ूर इस्लाम को पत्थर मारे जा रहे हैं, नबी इस्लाम का जिस्म मुबारक लहूलुहान हो जाता है, तो हजूर जब घर तशरीफ लाते हैं तो खदीजा हजूर का हौसला बढ़ाती हैं। और जनाब खदीजा देखिए, वक़्त की मलका हो, वक़्त की मलका हो, और जिसका आप अंदाजा कीजिए कि 1400 साल पहले डबल स्टोरी महल हो। क्या बात। और जिसके 400 गुलाम और बैक वक़्त नौकरी करते हों, और उनके जो खुद्दाम बहुत ज्यादा हों, जिनमें सरे फहरिस्त मैसरा और जनाब खुजैमा, और खवातीन में आपकी खादिमा जो थी वो नफीसा आप थी, जो कि ये मैसरा और खुजैमा तो कारोबारी मामलात संभालते थे, और घर में राजदान नौकरानी जो थी और खादिमा जो थी वो जनाब नफीसा थी। और नबी अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप जो हैं खदीजतुल कुबरा का माल बिकने के लिए जाता है, तो एक सरबराह को वो चुनती है जो कि तिजारत के मामलात जानता हो। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके बारे में सुना है, आप बड़े अमी हैं, बड़े सादिक हैं। देखिए कि आज कुछ लोग कहते हैं कि हमने नबी को अमीन भी माना है, सादिक भी माना है, तो मैं ये मोहब्बत वाला जुमला कहता हूँ कि जितना तुमने माना है इतना तो काफिर भी मान गए थे। फिर तुमने माना तो क्या माना? अगर मानना है तो सिद्दीक की तरह मानो ना, कि बाप के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं कि तूने मोहम्मद अरबी की शान में बात की तो कैसे की। इतना तो वो भी मान गए थे, काफिर जो मान गए थे, सादिक भी मान गए थे, अमी भी मान गए थे। अच्छा, वो आके करती हैं कि ये मामला है, तो आपने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया। जनाब अबू तालिब ने फरमाया कि अगर ये आपको किस्मत मौका दे रही है आगे आने का, तो बेशक आप जाइए, और जाना भी चाहिए, इतनी बड़ी ऑफर आई है, आप जाएं। नबी इस्लाम अब वो माल लेकर काफिला रवाना हो जाता है, और जब वहां काफिला पहुंचता है, मैं बात बिल्कुल चूंकि वक्त बड़ा कलील है, तो जब मंडी में पहुंचते हैं ना, तो एक रिवायत में आता है कि वहां एक दुकानदार बैठ के ना, जिसे हम अपनी जुबान में आड़तिया कहते हैं, वो बैठ के पैसे गिन रहा है, और नबी इस्लाम सामने से गुजरे, और जनाब सिद्दीक अकबर तब भी साथ थे। क्या बात। आप तब भी साथ थे, नबी इस्लाम के पीछे पीछे वो थे। अब जब नबी इस्लाम गुजरे तो उसकी अचानक नजर पड़ी ना, तो उसने नबी इस्लाम की तरफ देखा, तो अब देख रहा है, अब उसे ये भी नहीं पता, हुस्न के जलवों में इतना मगन हो चुका है, उसे पता नहीं कि पैसे मैं गिन रहा हूँ क्या, बल्कि वो पैसे इस हाथ से पकड़ता है और नीचे गिराया जा रहा है। और जब नबी इस्लाम दुकान के सामने से गुजर गए, तो जनाब सिद्दीक अकबर पीछे आ रहे हैं, तो उसने आवाज दी और सिद्दीक अकबर पास आए। जी, उसने कहा ये कौन है?
انہوں نے کہا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ذات ہیں اور ہم اس کام کے لیے آئے ہیں. تو اس نے کہا آپ کس لیے آئے ہیں؟ جی تجارت کا مال ہے، سیل کرنا ہے. اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ ان کا جتنا مال ہے اتار لیجئے، لے لیجئے، جتنی قیمت کہتے ہیں دے دیجئے، لیکن اس کو سامنے لائیے، ذرا منہ تو اس کا دکھلائیے، زیارت تو کرنے دیجئے. اب حضور سامنے آئے، حضور سامنے آئے اور جب کھڑے ہوئے حضور تو وہ نبی اسلام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور صدیق اکبر پاس کھڑے ہیں. وہ گفتگو کر رہا ہے کتنے پیسے لیں گے، یہ مال کتنے کا ہے، اب وہ بات چیت کر رہا ہے اور صدیق اکبر اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ فطرتی عمل ہے، جب عاشق دو ہونا اور معشوق ایک ہو، اور عاشق دو ہوں تو ایک سے محبوب بات کر رہا ہو تو دوسرے کا دل جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. اور عاشق بھی ہو تو عاشقوں کا امام ہو، جیسے صدیق اکبر کہتے ہیں. آپ صدیق اکبر دیکھ تو رہے ہیں اور کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلتے ہیں یہاں سے، یہ ویسے ہی باتیں کر رہا ہے. دل میں تھا کہ اب دیکھیں ہم محبوب ان سے باتیں کر رہے ہیں، میری طرف رخ نہیں فرما رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام سے بات طے ہوئی. اس نے کہا نہیں جی ٹھہریے، کتنا مال ہے ہم دے دیتے ہیں، جو آپ کو چاہیے ہم دے دیتے ہیں. تو وہاں سے آپ نے مال سیل کیا اور واپس تشریف لائے. وہ راستے کے معجزات جو ہیں، وہ معاملات وہ بتائے جاتے ہیں کہ وہ ایک اونٹنی بیمار ہو گئی رستے میں. تو میسرہ نے کہا جی اونٹنی بیمار ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی میرے پاس لاؤ. عرض کیجیے وہ اتنی لاغر ہے کہ بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی. تو حضور نے فرمایا چلو پھر میں چلتا ہوں. نبی علیہ السلام نے جا کے ایک چھڑی اس اونٹنی کی پشت پہ لگائی اور فرمایا اٹھو، میں کہہ رہا ہوں چلو چلتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ سارا قافلہ پیچھے تھا، سارے اونٹ پیچھے تھے، وہ سب سے آگے چلتے تھے. تو جب واپس پہنچے تو روایت میں ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑی ہیں اور دوپہر کا وقت ہے اور نبی علیہ السلام سامنے اونٹنی پہ بیٹھ کے تشریف لا رہے ہیں. اب یہ دستور ہوتا تھا کہ جب قافلہ واپس آتا تھا نا تو جس کو سربراہ بنا کے بھیجتے تھے وہ کسی ایک کو چنتا تھا کہ تم اٹھو اور جا کے بی بی کو بتاؤ کتنا منافع ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے. تو اس کو بھی انعام ملتا تھا وہاں سے. تو اب نبی علیہ السلام کو وہاں سے میسرہ نے رجسٹر دیا اور سواری میں بٹھایا کہ آپ چاہیں اور آپ جا کے خوشی کی خبر ملکہ مکہ کو سنائیں. اب وہاں سے نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، سامنے خدیجہ چھت پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے اور آواز دیتی ہیں نفیسہ دوڑ کے آتی ہے جی حکم فرمائیں. تو آپ فرماتی ہیں وہ دیکھو وہ سواری پہ کون آ رہا ہے. تو جناب نفیسہ عرض کرتی ہیں یہ وہی آ رہا ہے جس کا آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہی ہیں. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ خدیجہ پوچھتی ہیں نفیسہ وہ کون آ رہا ہے جس کے سر پہ باقی لوگوں پہ تو دھوپ ہے، سورج نے دھوپ کی ہوئی ہے، لیکن یہ کون سی ذات ہے جس کے اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے. تو جناب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو وہ معاملہ جو بتایا دروازے میں کہ یہ فائدہ ہوا ہے، یہ شرح منافع ہے. تو آپ کو وہ مال بھی دیا گیا، اٹھنی بھی دی گئی اور سارا معاملہ ہوا. برکیف بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پھپھو جان ان کو بھیج کر جو ہے وہ رشتہ جو ہے وہ کروایا گیا اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا. اور نبی علیہ السلام خدیجہ کے گھر میں رہے بڑی دیر تک. آپ کی اولاد جو ہے یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب نکاح ہوا ان کی عمر کتنی تھی اور نبی پاک کی عمر کتنی تھی؟ جی روایات کے مطابق تو حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ تقریباً 40 سال تھی اور نبی علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ یقیناً 25 سال اور 30 سال 25 سال کے زیادہ جو ہے علماء آراء جنہوں نے قائم کی ہے کہ 25 سال عمر جو تھی. پھر جو ہے نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا. ظاہری سی بات ہے ان کی جو عمر زیادہ تھی، بلکہ جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ آپ نے خواب بتایا تھا نا ان کو کہ مجھے اس طرح سے خواب آیا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ جو ہے وہ امید دکھائی تھی کہ ایک آپ کا نکاح ہوگا اس طرح سے، اس طرح کے جوان سے ہوگا. تو آپ نے کہا کہ ورقہ تم میرے چچا زاد بھائی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو.
ایسے نہیں، یعنی امید ہی چھوڑ دی، یعنی یہ ذہن میں تھا کہ نہیں اب نکاح نہیں کرنا یا شادی نہیں کرنی، چونکہ عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے، تو وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً 40 سال تک آپ کی عمر تھی جب نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا. ماشاءاللہ سے. تو نبی علیہ السلام سے نکاح جب ہوا اس کے بعد کتنا عرصہ آپ نبی علیہ السلام کے نکاح میں رہیں اور کب ان کا انتقال وغیرہ ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ یقیناً 25 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ نے گزارا. اس میں بڑا دشوار اور کٹھن دور آپ نے گزارا ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام پہاڑ کی جو غاریں ہیں، غاروں میں جا کے آپ جو ہے وہ رہا بھی کرتے تھے عبادت کی وجہ سے. تو آپ کھانا پانی پہنچانا، پھر جو ہے مشکلیں برداشت کرنا، آپ اندازہ کیجیے کہ ایک ملکہ ہو اور وہ سارا کچھ جو اپنا ہے وہ محمد عربی پہ قربان کرتے اور قربان کر کے اپنے آپ کو بطور نوکر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے اور پھر خدمت بھی کرے. آپ کی جب بیٹی جناب خدیجہ الکبریٰ کی جو پہلی بیٹی ہیں، جب ان کی پیدائش ہوئی ہے نا، تو ام ایمن نے خبر سنائی جا کے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو حضور علیہ السلام دوڑ کے جب گئے نا خدیجہ الکبریٰ کے پاس، تو ام ایمن فرماتی کہ ذہن میں یہی خیال تھا. اور ایک روایت آتا ہے کہ خداجہ خاندان کی ایک سلیمہ نامی خاتون تھی، اس نے بھی کہا کہ محمد عربی دوڑ کے جا رہے ہیں، آپ نے تو نالین بھی نہیں پاؤں میں پہنے ہوئے، جب جائیں گے تو بچی بھی قتل ہو جائے گی، خدیجہ کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے نالین اتارے ہوئے تھے، دوڑ کے گئے، آپ نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے بیٹی کو چوما اور آپ نے کہا خدیجہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کے بادل برسا دیے. کیا بات کیا بات کیا بات. تو حضرت خدیجہ کے الفاظ تھے، آپ فرمانے لگی، آپ عرض کرتی ہیں حضور پہلے میری سہیلیاں مجھے تانے دیتی تھی کہ تم نے کس سے شادی کی ہے، وہ تمہارے اسٹیٹس کے لحاظ سے مالی معاملات میں تمہارے برابر کا نہیں ہے اور تم نے سب کچھ اس کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا ہے. تو آپ فرماتی ہیں آج میں فخر سے انہیں کہہ سکوں گی کہ تمہاری بیٹیاں زندہ درگور ہوتی رہی ہیں، محمد عربی نے میری بیٹی کو سینے سے لگایا ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ سے. علامہ صاحب جب آپ کا انتقال وصال ہوا تو رب کائنات نے آپ کو نور کی چادر عطا فرمائی، جس کے بارے میں آپ ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ فرما دیں. میں عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام جب تشریف لائے گھر تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ سانسوں کی ڈوری جو کٹ رہی ہے اور آپ آرام فرما رہی ہیں اور آپ کی صاحبزادیاں پاس کھڑی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور، سب سے پہلے تو آپ نے عرض کی حضور ہاتھ باندھ دیے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو حضور مجھے معاف فرما دیجیے گا. 25 سالہ رفاقت رہی ہے آپ کے ساتھ، کبھی خدمت میں کمی بیشی ہو گئی ہو تو حضور معاف فرمائیے گا. میں آج کی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے اپنے خاوند کے سامنے سر جھکا کے کبھی بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بچوں کی جنت تمہارے قدموں میں رکھی ہے، لیکن تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری جنت جو ہے ان بچوں کا باپ ہے، ان کی خدمت کرو گی تو جنت میں جاؤ گی. حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کے سامنے جب خدیجہ نے ہاتھ باندھے تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ کھول دیے اور فرمایا کہ خدیجہ مجھ محمد عربی کو رنجیدہ نہ کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضور جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو مجھے معاف فرما دیجیے گا. حضور یہ میری صاحبزادیاں ہیں، حضور یہ میں آپ کے پاس پیش کر رہی ہوں، حضور آپ کی بیٹیاں ہیں، حضور ان پہ نظر کرم رکھیے گا، حضور ان کا خیال فرمائیے گا. سب سے چھوٹی بیٹی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور عرض کرتی ہیں حضور یہ سب سے چھوٹی ہے، یہ مجھے بڑی پیاری ہے، حضور اس کا بھی خیال کیجیے گا. حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، خدیجہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اور عرض کرتی ہیں حضور کبھی آپ کو وقت مل جائے تو مجھ خدیجہ سے ملنے قبرستان آ جائیے گا. حضور قیامت میں آپ کے کروڑ ہاں غلام ہوں گے، ہزار ہاں غلام ہوں گے، حضور ان غلاموں کے جربت میں مجھ خدیجہ کو بھول نہ جائیے گا، حضور میرا خیال کیجیے گا. حضرات گرامی قدر، اور عرض کرتی ہیں حضور ایک تمنا ہے جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں. نبی اسلام نے فرمایا بول کیا کہنا
کرنا چاہتی ہے. جناب خدیجہ کہتی ہیں حضور میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں یہ جو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے جسے قرآن کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے, اور یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے, یہ وہ چادر ہے, یہ وہ فضل والی چادر ہے جس میں جبریل وحی لے کے آتے رہے ہیں. اور عرض کرتی ہے حضور یہ چادر اگر مجھے عنایت ہو جائے اور مجھ گنہگار کا کفن بن جائے تو میں اپنے آپ کو قطر والی سمجھوں گی. تو نبی علیہ السلام نے جب آپ نے چادر اپنی اتاری تو جناب جبریل آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ رب کائنات نے اپنے نور کی چادر بھیجی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ رب کائنات نے جنت سے 2 چادریں بھیجی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ خدیجہ کو ہماری طرف سے دے دیجئے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدیجہ ہم تو حاضر بیٹھے ہیں, یہ رب کائنات نے بھی تمہارے لیے کچھ تحفہ بھیجا ہے. تو آپ نے وصال فرمایا جناب خدیجہ نے اور نبی علیہ السلام. بلکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا عرض کی تھی حضور کہ آپ میری سانسوں کی ڈوری کٹ رہی ہے اور میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جب تک میرے سانس جو ہے وہ اکھڑ رہے ہیں حضور آپ سامنے بیٹھیے تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھتی رہوں اور مجھے موت آ جائے. حضرات گرامی قدر پھر میں آخر میں یہی کہوں گا کہ گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, کتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو.